अल्लाहुम्मा सल्ली अली मोहम्मद। अगर आप हुजूर की मोहब्बत दिल में रखते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर दिल जान सके नबी ने कितनी तकलीफें सहकर हमें दीन पहुंचाया। सोचिए, वो नबी जो सिर्फ मोहब्बत, रहमत और सच्चाई लेकर आए थे, उसी पर मक्का वालों ने इतना जुल्म क्यों किया? क्या आप जानते हैं कौन सा दिन उनकी जिंदगी का सबसे तकलीफदेह था? ये उन्हीं दिनों की बात है जब मक्का की गलियां हुजूर के खिलाफ नफरत से भर गई थीं। लोग पत्थर मारते, ताना देते, और वही नबी हर वार को सब्र से सहकर अल्लाह की तरफ रुजू करते रहे। मगर एक दिन ऐसा आया जो उनकी पूरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में अपने घर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे में तशरीफ फरमा थे। ग़ज़वाए उहद का दिन गुजर चुका था। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अनोखा सवाल करती हैं, या रसूल अल्लाह, क्या आप पर उहद के दिन से भी ज्यादा सख्त दिन गुजरा है? नाज़रीन, उहद का दिन इंतहाई गमनाक और सख्त दिन था, क्योंकि इस ग़ज़वे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद ज़ख्मी हो गए थे। आपका दांत मुबारक शहीद हो गया था और इस जंग में आपके चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी शहीद हो गए थे। न सिर्फ शहीद बल्कि उनके जिस्म के अज़ा कट गए थे, उनके नाक कान काट दिए गए थे, उनका कलेजा निकाल कर चबाया गया। ये इंतहाई सख्त दिन था। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीक़ा को जवाब देते हैं, हाँ, मुझ पर उहद से भी ज्यादा सख्त दिन गुजरा है। और ये वो दिन था कि आसमान से पहाड़ों के फरिश्ते आए और अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आप सिर्फ हुक्म करें, हम ये पहाड़ उठाकर इन लोगों पर गिरा देंगे और इनको चिकनाचूर कर देंगे। तो नाजरीन, क्या आप जानते हैं काफिरों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा कौन सा जुल्म किया था जिस पर अल्लाह ताला इतने खफा हो गए कि अजाब के फरिश्ते नाजिल हो गए? तो आज हम मुकम्मल वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मोहतरम नाजरीन, नबूवत का 10वां साल था, जिसे आमुल हुज़न यानी गम का साल कहा जाता है। ये वही साल था जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशफ़िक चचा अबू तालिब और आपसे बे इंतहा प्यार करने वाली आपकी महबूब बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतकाल हुआ था। इन दोनों अजीम शख्सियात की वफ़ात, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला देने वाले और करीब शख्सियात थे, इसी के साथ साथ कुफार मक्का के जुल्म और सितम का सिलसिला मजीद सख्त हो गया था। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का के जुल्म से तंग आकर शवाल 10 में ताइफ जाने का फैसला फरमाया कि शायद वहाँ के लोग अल्लाह की हिदायत को कबूल करें और दीन हक के हामी बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आज़ाद करदा गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को साथ लिया और ताइफ का सफर किया। इस्लाम की तबलीग के लिए जब वहाँ के सरदारों से आपने मुलाकात की, जो आपके ननियाली रिश्तेदार भी थे। इन दिनों ताइफ में उमर बिन अमर के 3 लड़के अब्दी अलैल, मसूद और हबीब बिन सतैफ के सरदार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़कूरा बाला तीनों सरदारों से मुलाकातें की और उन्हें इस्लाम की दावत दी और अपने मदद की दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल 10 दिन वहाँ क़याम करके इनको समझाने की पूरी कोशिश की, कुफर और शिर्क छोड़कर ईमान की तरफ आने की दावत दी। लेकिन इन तीनों ने नहायत गुस्ताहाना जवाब दिए। एक ने कहा, अल्लाह को तुम्हारे सिवा और कोई न मिला जिसे नबी बना लेता। दूसरे सरदार ने कहा, काबिदुल्लाह की इससे बड़ी और क्या तौहीन होगी कि तुम जैसे शख्स पैगंबर हो। तीसरा सरदार बोला, मैं तुमसे हरगिज बात न करूँगा। अगर तुम सच्चे हो तो तुमसे गुफ्तगू खिलाफे अदब है और अगर झूठे हो तो गुफ्तगू के काबिल ही नहीं। मज़कूरा सरदारों ने न सिर्फ हदायत को कबूल नहीं किया बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बस्ती से निकाल दिया। इन बदबख्तों ने इस पर ही इक्तफा नहीं किया, ताइफ के बदमाशों और अबाइश लड़कों को आपके पीछे लगा दिया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाएं और आपका मजाक उड़ाएं। चुनांचे उन्होंने रास्ते से गुजरते वक्त
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر مارنا شروع کر دیے۔ ظالموں نے آپ پر اس قدر پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے۔ جب آپ زخم کی شدت سے بیٹھ جاتے تو یہ بد نصیب آپ کے بازو پکڑ کر دوبارہ پتھر برسانے کے لیے کھڑا کر دیتے اور کہکے لگاتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا اور آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ جب آپ زخموں سے چور ہو کر بیٹھتے تو وہ لوگ بازو کھینچ کر دوبارہ کھڑا کر دیتے، اور جب آپ چلنے لگتے تو پتھر برساتے، ساتھ ساتھ گالیاں دیتے اور تالیاں بجاتے۔ پتھروں کے لگنے سے آپ کو شدید چوٹیں آئیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھے، آپ کو جو بھی پتھر آئے وہ بچائیں، جسم پر آ گری۔ اسی کوشش میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا سر زخمی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں اس قدر زخمی ہو گئے کہ ان سے خون بہنے لگا۔ شدید زخمی حالت میں آپ طائف سے باہر نکلے اور بنی ربیعہ کے باغ جو عقبہ بن ربیعہ اور شیعہ بن ربیعہ کا تھا، ان کے ایک درخت کے نیچے پناہ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رنجیدہ، زخمی اور دل شکستہ تھے۔ وہی آپ نے ایک بہت درد بڑی دعا مانگی جو دعائے طائف یا دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ اس دعا کا ایک ایک فقرہ تواضع اور عاجزی کے سانچے میں ڈلا ہوا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ طائف کے لوگوں نے آپ سے جو بدسلوکی کی اور بدتمیزی کی، اس کی وجہ سے آپ کس قدر مغمون اور رنجیدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ اے اللہ، تو کمزوروں کا سہارا ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانہ کے جو میرے ساتھ سختی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریخ کی روشنی ہوگی اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر ناراض نہ ہو یا تیرا عذاب مجھ پر وارد ہو۔ میں صرف تیری رضا چاہتا ہوں جب تک تو راضی نہ ہو جائے، اور تیرے سوا کوئی طاقت و قوت ہی نہیں۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نازل فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام ایک بادل میں تشریف لائے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی بات سن لی ہے اور آپ کے ساتھ ان کا سلوک بھی دیکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتوں کو بھی بھیجا ہے، آپ جو چاہیں اس کو حکم دے سکتے ہیں۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلامی عرض کیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ چاہتے تو میں ان دونوں پہاڑوں کو جو مکہ کے دونوں طرف ہیں اٹھا کر طائف کے ان ظالموں پر گرا دوں تاکہ ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب وہ تھا جو رہتی دنیا تک رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، بلکہ میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ ان کے آنے والی نسلوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اسی باغ میں عقبہ اور شیبہ بیٹھے آپ کی مظلومیت اور بے بسی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے دل نرم پڑ گئے، قربتداری کا جذبہ اور انسانی غیرت جاگ اٹھی۔ انہوں نے انگوروں کا ایک طبق تیار کیا اور اپنے غلام عداس کو بلایا اور کہا، یہ انگور اس شخص کے پاس لے جاؤ، ان سے کہو کہ اس میں کچھ ضرور کھائیں۔ عداس وہ انگوروں کا طبق لے کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ عداس حیرت سے بولا، اللہ کی قسم، اس شہر کے لوگ تو بسم اللہ نہیں کہتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کس شہر سے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے جواب دیا، میں نینوا کا رہنے والا نصرانی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہی نینوا جہاں اللہ کے نبی یونس بن متی علیہ السلام رہتے تھے۔ عداس حیرت زدہ ہو کر بولا، آپ کو یونس علیہ السلام کے بارے میں کیسے علم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سنتے ہی عداس رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ، پاؤں اور پیشانی کو بوسہ دیا
اور بلند آواز میں کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب عداس واپس گیا تو عقبہ اور شیبہ نے اس سے کہا، تو اس شخص کے ہاتھ اور پاؤں کیوں چوم رہا تھا کہ کہیں وہ تجھے تیرے دین سے نہ پھیر دے؟ یاد رکھ، تیرا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دن مقام نخلہ میں مقام فرمایا۔ ایک رات آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ نسبین جنات کا ایک قافلہ اس طرف سے گزرا۔ وہ رک گئے اور آپ کی تلاوت سننے لگے۔ قرآن کی آیات نے ان کے دلوں کو ہلا دیا۔ وہ ایمان لے آئے اور اپنی قوم میں جا کر اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی آمد کا علم تک نہ ہوا تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف میں فرمایا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے تو حضرت زید بن حارثہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مکہ میں کیسے داخل ہوں گے؟ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے آپ کو نکالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زید، اللہ تعالیٰ ضرور اس مصیبت سے نجات کی کوئی سبیل پیدا فرمائے گا۔ وہی اپنے دین کا محافظ اور مددگار ہے، اور وہ اپنے نبی کو ضرور غالب کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کے قریب پہنچے اور حضرت زید بن حارثہ کے پاس بھیجا کہ کیا وہ آپ کو مکہ میں پناہ دے سکتے ہیں؟ حضرت زید بن حارثہ نے معذرت کرتے ہوئے کہا، میں قریش کا خلیفہ ہوں، اس لیے پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن عمر کو پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے بھی معذرت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا، انہوں نے خوش دلی سے قبول کیا، اپنے بیٹوں اور قبیلے کے افراد کو بلا لیا، سب کو ہتھیار بند کر کے مکہ کے دروازے پر کھڑا کیا اور اعلان کیا، اے لوگو سنو، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی ہے، کوئی بھی ان سے تعارض نہ کرے۔ مطعم خود اونٹ پر سوار ہو کر حرم آ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ حرم میں داخل ہوئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، طواف کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور اپنے گھر واپس تشریف لے گئے۔ مطعم اور اس کے بیٹے آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ اسی مطعم کی اس احسان کی یاد میں غزوہ بدر کے موقع پر جب قریش کے قیدی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مطعم بن عدی آج زندہ ہوتا تو اور مجھ سے ان قیدیوں کی رہائی کی سفارش کرتا تو میں اس کی خاطر سب کو چھوڑ دیتا۔ واقعہ طائف میں ایک بات جو سب سے زیادہ اہم اور قابل توجہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عفو درگزر ہے۔ بے انتہا تکلیف دینے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فرشتہ بھی بھیج دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کی ضرورت تھی، لیکن آپ نے کہا، اے جبریل، ان کو عذاب مبتلا مت کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو میرے دین کو ماننے والے ہوں گے۔ اسی عفو درگزر اور صبر و تحمل کا نتیجہ تھا کہ چند ہی سالوں میں طائف کے لوگ ایمان سے مشرف ہوئے۔ یہ کوئی عام دن نہیں تھا، یہ وہ دن تھا جس دن آسمان بھی رویا، زمین بھی کانپی، اور اللہ کے محبوب کو ایسا درد ملا جسے تاریخ آج تک نہیں بھولی۔ اگر آپ حضور کی محبت دل میں رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر دل جان سکے نبی نے کتنی تکلیفیں سہ کر ہمیں دین پہنچایا۔